अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरे प्यारे अज़ीज़ तलबा और तालबात, मुझे उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और अपना पिछला सबक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुकम्मल करके अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम अपने उर्दू के तीसरे सबक की तरफ चलते हैं। सब बच्चे शाबाश मेरे साथ साथ किताबें खोल लें। मैं सबक पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 6 की उर्दू का लेसन 3 स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे हज़रत सुलेमान फ़ारसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा और रहम करने वाला है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी यानी ईरान के शहर अस्फ़हान में पैदा हुए। आपके वालिदैन भी दूसरे लोगों की तरह आतिश परस्त थे। आप रहमतुल आलमीन के वालिद एक आतिश खुदा और के मुतहम्मिम भी थे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी को वालिदैन के बरअक्स आतिश की परस्तिश से कोई दिलचस्पी ना थी, ना ही आपने कभी आतिश की परस्तिश की। एक मरतबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी ज़मीनों की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक गिरजाघर देखा। गिरजाघर में ईसाई इबादत में मसरूफ़ थे। आपको इनका यह अंदाज़ इबादत पसंद आया। आप रज़ी अल्लाह उनके पास गए और उनसे उनकी मजहबी तालीमात हासिल करने के बारे में पूछा। ईसाइयों ने बताया कि ईसाइयत का मरकज़ शाम है, उनके उलमा वहाँ ही रहते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शाम जाकर ईसाइयत की तालीम हासिल करने का फ़ैसला किया। जब आपके इस फ़ैसले का इल्म आपके वालिद को हुआ तो वो बहुत नाराज़ हुए और आपका घर से निकलना बंद कर दिया। हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में बताती चलूँ कि वे ईरान के शहर अस्फ़हान में पैदा हुए, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। एक दफ़ा आप अपनी ज़मीनों की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपने देखा एक गिरजाघर को देखा, तो आपको उनका अंदाज़ इबादत बहुत पसंद आया। आपने उनकी मजहबी तालीमात हासिल करने के बारे में पूछा तो ईसाइयों ने बताया कि शाम इसका मरकज़ है, वहाँ पर ही उसके उलमा कराम रहते हैं। अगर आपको शौक़ है वहाँ की तालीम हासिल करने का तो आप शाम चले जाएं। आपके वालिद को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो आपसे बहुत नाराज़ हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी इंतज़ार में थे कि शाम जाने वाला कोई काफ़िला हो। आप रज़ी अल्लाह शाम चले जाएं। बिलाखिर एक काफ़िले के हमरा आप शाम पहुंच गए। वहाँ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मतद रहबों और पादरियों के साथ रहे, उनकी रियाज़त देखी, उनसे उलूम हासिल किए। आपको ये मालूम हो गया था कि ईसाइयों की किताबों में एक पैगंबर की आमद का ज़िक्र है और उनके ज़हूर का ख़ित्ता अर्ज़ हिजाज़ है। एक ईसाई ने सच्चे नबी की पहचान के लिए हज़रत सुलेमान फ़ारसी को आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद सिफ़ात भी बता दी थी, मसलन आने वाला नबी, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। एक दफ़ा आप अपनी ज़मीनों की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपने देखा एक गिरजाघर को देखा, तो आपको उनका अंदाज़ इबादत बहुत पसंद आया। आपने उनकी मजहबी तालीमात हासिल करने के बारे में पूछा तो ईसाइयों ने बताया कि शाम इसका मरकज़ है, वहाँ पर ही उसके उलमा कराम रहते हैं। अगर आपको शौक़ है वहाँ की तालीम हासिल करने का तो आप शाम चले जाएं। आपके वालिद को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो आपसे बहुत नाराज़ हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी इंतज़ार में थे कि शाम जाने वाला कोई काफ़िला हो। आप रज़ी अल्लाह शाम चले जाएं। बिलाखिर एक काफ़िले के हमरा आप शाम पहुंच गए। वहाँ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मतद रहबों और पादरियों के साथ रहे, उनकी रियाज़त देखी, उनसे उलूम हासिल किए। आपको ये मालूम हो गया था कि ईसाइयों की किताबों में एक पैगंबर की आमद का ज़िक्र है
اور ان کے ظہور کا خطہ ارض حجاز ہے۔ ایک عیسائی نے سچے نبی کی پہچان کے لیے حضرت سلمان فارسی کو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات بھی بتا دی تھیں، مثلاً آنے والا نبی صدقہ قبول کرنے سے اجتناب کرے گا، البتہ تحفہ قبول کرے گا، نیز اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اس کا خلاصہ کلام میں بتا دوں کہ آپ حضرت سلمان فارسی اسی انتظار میں تھے کہ شام میں کوئی جانے والا قافلہ ہو تو آپ اس کے ساتھ وہاں چلے جائیں۔ بالآخر آپ کی دعا قبول ہوئی اور ایک قافلے کے ہمراہ آپ شام پہنچ گئے۔ وہاں پر پادریوں کے ساتھ رہ کر آپ نے ان کی عبادت دیکھی اور ان کو علم حاصل کرنے کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ عیسائیوں کی کتاب میں ایک آخری پیغمبر کا ذکر کیا گیا ہے جن کی آمد کا ظہور ہونے والا ہے۔ ایک پادری نے سچے نبی کی پہچان کے لیے حضرت سلمان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بتا دی اور بتا دیا ان کے بارے میں کہ وہ صدقہ نہیں قبول کرے گا، ہاں البتہ وہ تحفہ لے لے گا، اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی ایک مہر ہوگی۔ اب حضرت سلمان بےتاب تھے کہ وہ کس طرح عرض حجاز پہنچ جائیں۔ نبی صادق کی خدمت میں حاضر ہو کر ان پر ایمان لے آئیں۔ آخر کار حجاز کی طرف جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ قافلے والوں نے آپ کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ لانے کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے، اب جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو اتنی آپ کو طبیعت آپ کی بے چین نہیں تھی، آپ کی طبیعت میں بے چینی نہیں آئی تھی، لیکن جب آپ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ چلا کہ وہ اس طرح سے ایک نبی آئے گا، وہ تحفہ قبول کرے گا لیکن صدقہ نہیں لے گا، تو آپ ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گئے کہ کس طرح سے ارض الحجاز پہنچ جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان پر ایمان لے آئیں۔ آخرکار ایک قافلے کے ساتھ وہ روانہ ہوئے اور قافلے والوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کو حضرت محمد کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ یعنی ادھر بے چین حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہوگا یا پتہ تھا کہ مکے سے وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اسی وجہ سے۔ اور حضرت سلمان فارسی کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو حضرت سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان پر ایمان لیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا شمار مشہور صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مالک کو معاوضہ دے کر آپ کو آزاد کرا لیا۔ آپ اصحاب صفہ کے بھی رکن تھے۔ آپ زیادہ تر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ طویل گفتگو فرماتے تھے۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت سلمان کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ آپ نے جلدی اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضہ دے کر آپ کو آزاد کرا لیا اور آپ کو اپنے ساتھ خدمت میں لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل گفتگو کرتے تھے۔ سن 5 ہجری میں جب کفار مکہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا تو آپ ہی کے مشورے پر مدینے شہر کے گرد خندق کھود دی گئی تھی۔ کفار کے لیے اس خندق کو عبور کرنا آسان نہ تھا۔ اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو کفار مکہ کے حملے سے محفوظ رکھا۔ اسی خندق کی وجہ سے یہ جنگ تاریخ میں جنگ خندق کے نام سے مشہور ہوئی۔ سن 5 ہجری میں جب کفار نے مکہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تو
حضرت سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ شہر مدینہ کے گرد خندقیں کھود دی جائیں تاکہ وہ لوگ ان کو پار کر کے ہم لوگوں پر حملہ آور نہ ہو، اور اسی خندق کی وجہ سے یہ خندق جگہ خندق کے نام سے مشہور ہو گئی۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں آپ مدائن کے گورنر مقرر ہوئے۔ گورنری کے باوجود آپ انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ کا لباس اس قدر غریبانہ اور سادہ ہوتا تھا کہ دیکھنے میں آپ کوئی مزدور یا غریب آدمی دکھائی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حسب معمول شہر کی گشت پر تھے کہ باہر سے تاجروں کا ایک قافلہ مدائن آیا۔ ان کو سامان اٹھانے کے لیے ایک مزدور کی ضرورت پڑی۔ حضرت سلمان فارسی پر جب ان کی نظر پڑی تو تاجروں نے آپ کے لباس سے آپ کو مزدور سمجھا اور آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا سامان اٹھا کر لے جانے کو کہا۔ حضرت سلمان فارسی تاجروں کا سامان اٹھائے ان کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ راستے میں جو بھی شخص آپ کے پاس سے گزرتا آپ رضی اللہ عنہ کو ادب اور احترام سے سلام کرتا۔ تاجر اس صورتحال سے حیران و پریشان تو سوچ رہے تھے یہ مزدور ہے کون؟ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے، حضرت عمر فاروق کے عہد کے زمانے میں جب آپ گورنر مقرر ہوئے تھے تو آپ گورنری کے باوجود، اس شہر کے گورنر ہونے کے باوجود آپ انتہائی سادہ لباس پہنتے، سادی غذا کھاتے۔ آپ کے پہننے اوڑھنے سے یہ لگتا تھا کہ آپ بہت ہی غریب ہیں۔ سامنے والا دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا آپ کو دیکھ کر کہ کوئی غریب مزدور آدمی ہے۔ ایک مرتبہ آپ حسب معمول شہر کی گشت پر جب باہر نکلے ہوئے تھے کہ تاجروں کا قافلہ مدائن آیا۔ انہوں نے آپ کے حالت کو دیکھتے ہوئے آپ کو مزدور سمجھا۔ حضرت سلمان فارسی کی جب ان پر نظر پڑی تو تاجروں نے آپ سے حضرت سلمان سے کہا کہ آپ یہ سامان اٹھا کے ہمارا فلاں جگہ آپ کو پہنچا دو۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے کچھ نہیں کہا اور تاجروں کا سامان اٹھا کر ان کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ اب راستے میں جو بھی شخص ملتا حضرت سلمان کو سلام کرتا۔ تو تاجر حیران تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر یہ مزدور ہے کون۔ ان کے دل میں بھی تجسس اور سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ آخر کار ایک شخص نے آگے بڑھ کر تاجروں سے کہا، تم نے یہ کیا ظلم کیا ہے؟ صحابی رسول اور مدائن کے گورنر حضرت سلمان فارسی سے اپنا سامان اٹھایا ہوا ہے۔ یہ سن کر تاجر سخت شرمندہ ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ سے معافی مانگنے لگی۔ آپ نے ان کو تسلی دیتے فرمایا، معافی کی کوئی ضرورت نہیں، تم لوگ مسافر ہو، تمہیں مدد کی ضرورت تھی، میں نے تمہاری مدد کی، اس میں کوئی برائی نہیں۔ یعنی کہ اس پیراگراف میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص آگے بڑھا اور تاجروں سے کہا، تم نے کیا ظلم کیا ہے؟ یہ تو گورنر ہیں اس علاقے کے اور صحابی رسول بھی ہیں، آپ نے ان سے سامان اٹھا لیا۔ یہ سن کر تاجر شرمندہ ہو گیا اور ان سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، ہمیں معاف کر دیں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، آپ لوگ مسافر ہو اور آپ کو مدد کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے آپ کی مدد کی اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ یعنی گورنر ہوتے ہوئے بھی آپ نے ان کا سامان اٹھایا، ان کو ان کی منزل تک پہنچائی اور خود سامان اٹھا کر ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آپ نہایت سادہ اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مختلف مذاہب کے علوم حاصل کیے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لکھنا بھی جانتے تھے۔ آپ کی غذا معمولی اور لباس انتہائی سادہ ہوتا تھا۔ مکان کے بجائے عموماً خیمے میں رہتے تھے۔ گھر کا سادہ سامان برائے نام تھا۔ گورنری کے زمانے میں بھی آپ جوتے بناتے تھے اور مزدوری کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اتنے گورنر ہونے کے باوجود سادہ پرہیزگاری کی زندگی گزارتے، گھر کا سادہ سامان بالکل برائے نام تھا اور آپ جوتے بنانے کا کام کرتے تھے اور مزدوری بھی کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب موت کا وقت آیا تو چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ لوگوں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ دنیا میں انتہائی سادگی سے رہنا اور صرف اتنا ہی سامان اپنے لیے رکھنا جتنا ایک مسافر سفر میں رکھتا ہے۔ افسوس ہم اس عہد پر قائم نہ رہ سکے۔ یعنی کہ اتنی سادگی پر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ پر افسوس کر رہے ہیں اور اب پشیماں ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جس وقت آپ رضی اللہ عنہ اپنی ندامت پریشانی کے ساتھ فرما رہے تھے، اس وقت آپ کا سارا سامان ایک پانی کا پیالہ،
ایک وضو کا برتن، ایک ٹب تھا۔ اس سارے سامان کی کل قیمت صرف 14 درہم تھی۔ اس سادہ سامان سے اندازہ ہوتا ہے آپ کس قدر سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اور مدائن میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کیا گیا۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کا جب حضرت سلمان فارسی کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ کے چہرے پریشانی کے اثار نمایاں تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میں حضور کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا کہ ہم نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا تھا کہ ہم زندگی میں انتہائی سادگی زندگی گزاریں گے، اور افسوس کہ ہم اس عہد پہ قائم رہ سکے، اور اب میں پشیماں ہوں، یعنی شرمندہ ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے ایک آدھ دن پہلے آپ کا سادہ سامان جو تھا ایک پانی کا پیالہ، ایک وضو کا برتن اور ایک ٹب تھا، اور کل کائنات اس کی کل مالیت 14 درہم تھی۔ یعنی کتنی سادہ تھے، کتنی سادہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس پر بھی شرمندہ تھے حضور سے کہ میں سادگی پسند زندگی بسر نہیں کر رہا۔ مجھے امید ہے کلاس 6 کے اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کو میرا یہ چیپٹر جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ لوگ اپنا پریویس کام مکمل کر کے اسکول میں آ کے چیک کروا دیجئے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کلاس 6 کے اسٹوڈنٹ کے حضرت سلمان فارسی کا آپ نے ٹائٹل بنانا ہے، ایک پیج خوشخطی کرنی ہے تاکہ آپ کی رائٹنگ اور مزید اور اچھی ہو جائے۔ اس کے بعد واٹس ایپ کے ذریعے ہم آپ کو اس کے سوالات کے جوابات کروا دیں گے۔ باقی کا رہا آپ کے الفاظ معنی اور الفاظ جملے، وہ میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے ہی بھیج دوں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ 1-2 دفعہ پڑھیں گے تو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ 1 سے 2 دفعہ ویڈیوز دیکھیں گے تو تبھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ ہمیں اور اپنے اسکول کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا، گھر پہ رہیے گا، محفوظ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔